अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जंगल का मुहाफिज। आज जो हमारे साथ जंगल के मुहाफिज मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मुताबिक नहीं। इनका अपने डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा नाम है। बतौर रिसर्च ऑफिसर भी बहुत अच्छे ऑफिसर जाने जाते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से कम्पिटेंट किस्म के ऑफिसर हैं। आपका नाम है राना जफ़र साहब और आप बतौर रिसर्च ऑफिसर पंजाब फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट गटवाला में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जफ़र। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे छोटे से प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस हवाले से कि मैं आपसे बात कर सकूं, कुछ बातें शेयर कर सकूं। तो सर अब शुरू करते हैं इसी तरफ ही। सबसे पहले आप छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन करा दीजिए कि आप बेसिकली किस शहर से हैं, आपने अपनी जो है एजुकेशन है वो कहाँ कहाँ से हासिल की, उस बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। जी मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो ज़िला झंग से है और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम मैट्रिक और इंटरमीडिएट ज़िला झंग से ही हासिल की। उसके बाद जो है मैंने पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर में एडमिशन लिया 2006 में और वहाँ से मैंने बीएससी फॉरेस्ट्री 2006-8 सेशन था मेरा और मैंने एमएससी फॉरेस्ट्री 2008-10 के सेशन में मैंने कंप्लीट की। 2010 में ही मैंने फिर पंजाब कमीशन के इम्तिहान में अपीयर हुआ और मैंने डिपार्टमेंट में एज ए रेंज ऑफिसर जो है अपनी सर्विस का आगाज़ किया और 2010 से ऑनवर्ड जो है मैं पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और 2013 में मैंने फिर जो है दोबारा मैं अपीयर हुआ, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है एज ए रिसर्च ऑफिसर मैं सेलेक्ट हुआ और 2013 से ऑनवर्ड जो है और मैं अपने फ़राइज़ जो है पंजाब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में एज ए रिसर्च ऑफिसर के तौर पर सरअंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सर। तो आपका बहुत अच्छा और काफ़ी ज़्यादा जो वक्त गुजरा है वो पीएफआई में गुजरा है, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में। तो आपकी काफ़ी सारी यादें होंगी वहाँ से और जो इंसान की जो यूनिवर्सिटी लाइफ से ज़्यादा जो बंदा इंजॉय करता है वो वहाँ पे करता है। तो उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएंगे आपकी वहाँ पे कैसी यादें हैं, अच्छी यादें हैं तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। उस हवाले से काइंडली थोड़ा सा बताओ। जी जैसा कि मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर है, ये फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का एक मदर इंस्टीट्यूट है और ये 2006 की बात है कि जब मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर किया, तो उसके बाद जो है मैंने एडमिशन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जैसे कि इंटर के बाद लोग करते हैं, अप्लाई करते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो मैंने भी दूसरी यूनिवर्सिटी लेकिन लास्ट जो है मैंने पीएसआई पेशावर में भी अप्लाई था। मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया और मैंने वहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री जॉइन की। तो मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो जैसे बहुत सारी जो है ना यादें मेरे पास है। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? सॉरी। जी जी आ रही है, थोड़ी सी कट रही है आवाज़, जी, कोई जी। इशू नहीं है। जी, जी। तो देखें पीएफआई पेशावर जो है ना, ये पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी यानी एक यादगार टाइम जो उनका गुज़रा है ना, आई थिंक मैं समझता हूँ हर फॉरेस्टर का ये मौका होगा कि उनका जो सबसे गोल्डन पीरियड लाइफ का जो है ना, वो पेशावर इंस्टीट्यूट में था। तो मैंने तो वहाँ 4 साल गुज़ारे हैं और शुरू-शुरू में तो वहाँ पे मुझे थोड़ी-सी परेशानी हुई कि वहाँ के एनवायरनमेंट का मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, तो एक दिल लगी सी हो गई गुज़ारने से। वहाँ के यानी हॉस्टल्स में हॉस्टल्स रहे हैं, हॉस्टल का टाइम बड़ा आला था और कैंपस का टाइम जो क्लासेस में हम वक़्त गुज़ारते थे,
اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ وہاں کی جو ہے نا ٹورنگ ہے. پی ایف آئی میں رہ کے جو ہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ارلی ایج میں جو ہے وہ پورا پاکستان کا جو ٹور کرتا ہے. تو ایسی ایسی جگہیں جو کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں جائے گا. تو یہ ایک فارسٹری پروفیشن ہی ہے کہ اس کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے انسان جو ہے ان جگہوں پہ جاتا ہے اور نیچر کو جو ہے بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ایز اے کامن مین ان جگہوں پہ شاید نہ ہوتا میرے لیے وہاں پہنچ، لیکن چونکہ میری فیلڈ ایسی تھی، میری تعلیم ایسی تھی، وہاں پہ جانا ضروری تھا. اور پی ایف اے بھی نے جو ہے نا کہ اسی کی وجہ سے جو ہے میں وہاں پہ پوری پاکستان میں جو ہے مختلف جگہوں میں جا سکا، وہاں پہ وزٹ کر سکا اور نیچر کو بہت قریب سے دیکھا. تو باقی وہاں پہ جو دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا. وہاں کی جو اپنی فرینڈ شپ ہے وہ آگے ڈپارٹمنٹ میں بھی چلتی ہے، اور یہی آپ کی جو ہے نا لانگ فرینڈ شپ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تقریباً ہر صوبے کے ہی اسٹوڈنٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو جی جیسے پنجاب فارسٹ ہے تو ایک صوبے کی حد تک ہے، لیکن مزید آپ کے دوست بن جاتے ہیں مزید صوبوں تک. تو کبھی بھی آپ کو کسی بھی شہر میں کام پڑ جاتا ہے پورے پاکستان میں، تو آپ کوئی نہ کوئی آپ کے جاننے والا وہاں پہ موجود ہوتا ہے. جی تو جی جی آپ جی نے سر جی ڈیفینیٹلی آپ نے پورے ذکر کیا پاکستان سے کہ جو ہے وہ ہماری کلاس میں جو اسٹوڈنٹ تھے، اور بلوچستان سے، سندھ سے، بلتستان سے، اے جے کے سے. تو یہ میرے لیے ایک باعث فخر بھی ہے. اب میں چونکہ جاب کر رہا ہوں اور مختلف کا دل کرتا ہے کہیں فیلڈ ٹرپ کرنے کا، فیملی ٹور کرنے کا. جب ہم اپنی فیملی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ کشمیر جائیں گے وہاں میرے فرینڈس رہتے ہیں، یا ہم گلگت بلتستان کا پلان بناتے ہیں وہاں میرے فرینڈس رہتے ہیں. تو یہ ایک ڈسٹنکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں فارسٹر کو ہی حاصل ہے کہ وہ اس کو کی اتنی اچھی پی آر ہوتی ہے، اتنے اچھے اچھے فرینڈس پورے پاکستان میں بن جاتے ہیں. تو یہ میرے لیے میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسٹنکشن ہے اور مجھے اس پر فخر بھی ہے. فریسٹرز کے پاس ایک اور بلیسنگ بھی موجود ہے کہ نہ صرف کہ ان کے پاس جو ہے پورے پاکستان میں دوست ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی جتنی خوبصورتی ہے وہ ساری کی ساری فریسٹرز کے پاس ہے. ایسے ہی ہے سر؟ جی جی ایسے ہی بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. صحیح. تو سر آپ نے ذکر کیا اپنی بتایا کہ کافی سارے دوستوں سے میری اچھی یادیں ہیں. تو کوئی ایک یادگار لمحہ اگر آپ کو کوئی یاد ہو پی ایف آئی کا تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. مجھے جو ایک یادگار لمحہ آئی تھنک میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. آئی تھنک دو یادگار لمحہ. ایک تو بڑی ارلی ڈیز کا ہے کہ واقعہ ہے ارلی ڈیز کا، جب میرا پی ایف اے میں ایڈمیشن ہوا اور میں جو ہے میرے والد صاحب مجھے پشاور کر واپس چلے گئے، اور مجھے جو ہے وہ ہاسٹل میں رات گزارنی پڑی. تو چونکہ میں جو ایف ایس سی کے بعد نہیں تھا اور یہ ہاسٹل لائف میرے لیے بالکل نہیں تھی، اس سے پہلے میں گھر میں ہی کیونکہ ایز اے ڈے اسکالر آپ کو پتہ ہے انٹر لیول تک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے. تو پی ایف آئی میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جونیئر کا جو فرق ہے وہ بہت وہاں پہ ایک سینئرس کی رسپیکٹ اور جونیئرز پر واضح ہوتی ہے. تو کوئی جونیئر جو ہے وہ سینئر سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سپیریئر نہیں سمجھ سکتا. جب سینئرز موجود ہوتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرنا اور ان کے آگے جو ہے ادب کا مظاہرہ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور جب نئے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں تو سینئرز جو ہیں وہ جونیئرز کو کچھ کوڈ آف کنڈکٹ بھی سکھاتے ہیں، اور ایک ایز اے یوں سمجھ لیں کہ جیسے پی ایم اے کا ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، پارٹ آف ٹریننگ ہوتا ہے کہ آپ کی جاتی ہے اور کولنگ کی جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ وہ کولنگ کا جو ٹائم تھا پیریڈ جو پشاور میں اسٹارٹ ہوا، تو ان میں ایک واقعہ جو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی نہیں بھولتا. تو وہ ایسے کچھ ایسے تھا کہ میں جب پشاور میں ایڈمیشن ہوا اور میں ہاسٹل جا رہا تھا تو میرے پاس کمبل تھا، میں نے کمبل لیا اور میں کمبل لے کے جا رہا تھا ہاسٹل میں اپنے کمرے کی طرف. سینئرز نے جو ہے نا مجھے آواز لگانی شروع کر دی کہ وہ ادھر آؤ. میں آ گیا. تو گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ میرا تعلق ضلع جہانگیر تھا اور میں پشاور میں میرا ایڈمیشن ہوا اور وہاں میں پڑھائی کی غرض سے ہوں اور
ذہن میں یہ تھا کہ میرے والد صاحب چلے گئے ہیں واپس اور میں اب یہاں اکیلا ہوں، تو پتہ نہیں یہ جس نے مجھے آواز دی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرے. تو اس کی آواز کو میں نے سنی کر کے میں نے جو ہے ہاسٹل کی طرف اپنا جو ہے ہاسٹل کی طرف جاری رکھا. میں ہاسٹل کی عمارت میں اندر داخل ہو گیا اور تو وہاں ہاسٹل کا بٹلر تھا، اس سے میں نے کہا کہ مجھے میرا کمرہ دے دیں جو مجھے الاٹ ہوا ہے. اس نے مجھے میرا کمرہ دکھایا تو اور میں نے کمرے میں اپنا سامان وغیرہ رکھ کے میں کمرے میں تو کچھ دیر بعد جو ہے وہ میرے دروازے کمرے کے دروازے سے دستک ہونے لگی اور میں نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو، ہم بتاتے ہیں کون ہے. تو ایک دفعہ تو میری ٹانگوں سے جو ہے نا وہ جان نکل گئی، مجھے ایسے لگا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو میں نے جو ہے لمحے سوچا کہ میں دروازہ نہ کھولوں، شاید یہ لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کریں گے. تو بہرحال انہوں نے بار بار زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے. تو میں نے پھر ڈر کے مارے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کے میں باہر آیا تو باہر دیکھا کہ باہر جو ہے تقریباً 6 سے 7 جو ہے وہ لڑکے جو ہے مختلف کلیوں کے. میرے لیے تو مختلف کلیے اس وجہ سے تھے کیونکہ میں پنجاب سے گیا تھا، وہاں پہ جو ہے گلگت کے لڑکے بھی تھے، کشمیر کے بھی تھے، بلوچستان کے بھی تھے، KPK کے بھی لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بدماش ہو، آپ کو ہم نے آوازیں دی ہیں تو آپ کی بار ہے، کیوں نہیں ہمارے پاس آئے. تو میں نے جھوٹ بولا، میں نے مجھے کوئی آواز نہیں دی. انہوں نے کہا وہ نیچے آؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے جو ہے وہ میں فرسٹ فلور پہ میرا کمرہ تھا، وہ مجھے گراؤنڈ فلور پہ لے گئے اور گراؤنڈ فلور پہ باہر جو گراؤنڈ تھا وہاں لے گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں دیکھا تو وہاں کچھ اور لوگ تھے. تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور مجھے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا. یوں سمجھ لیں کہ ایک ملزم کی طرح یا ایک مجرم کی طرح جو ہے آپ تقریباً ایک 15 سے 20 لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جب آواز دی گئی تو آپ کیوں نہیں آئے. تو میں نے اس کو جھوٹ بولا کہ مجھے آواز سنائی دی. تو ان میں سے اسی مجمع 10-15 لوگوں میں سے ایک بندے نے کہا کہ یہ وہی بندہ ہے جو کمبل لے کے جا رہا تھا، اس کو اپنا کمبل لے کے آئے. تو میں اوپر گیا اپنا کمبل لے کے آیا اور جب میں کمبل لے کے نیچے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کمبل سر پہ رکھو اور گراؤنڈ کے چکر لگاؤ اور یہ آواز لگاؤ کہ میں پاگل ہوں کہ میں یہاں ایڈمیشن لوں. تو میں نے 10 جو ہے نا 4 سے 5 چکر لگائے تو مجھے اتنا آگے اپنی آنکھوں سے آنسو نظر آ رہے تھے، میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا. لیکن وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ایک انجوائمنٹ ہے، یہ فولنگ کا پارٹ ہے اور یہ ہر PFI میں جس کا بھی ایڈمیشن ہوتا ہے ایز اے جونیئر اس کے ساتھ یہ ایسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اس کے لیے ایک قسم کی فرینکنیس لیول جو ہے نا اس کے لیے یہ ضروری ہے. یہ ایک یہ لمحہ تھا اور کچھ اور لمحات بھی تھے جو کافی اسکپ بھی ہو گئے ہیں، لیکن اوور آل جو ٹائم جو ہے نا وہ بہت اچھا گزرا اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے جو اچھا پیریڈ جو ہے نا وہ پشاور کا ہے، گولڈن ٹائم. اور اکثر اوقات وہ ہم جب یاد کرتے ہیں تو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اس ٹائم. بہت زبردست، بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری تھی یہ والی، اور یہی بات مجھے پرسنلی بہت پسند ہے فریش ڈپارٹمنٹ میں جانے کی. جو PFI ہے ایک قسم کی جو ہے فریشرس کے لیے PMA ہی ہے اور وہی والا ماحول، وہی والا سب کچھ. تو آپ کے ساتھ تو فولنگ ہوگی، تو آپ نے بھی کبھی کسی کی فولنگ کی وہاں پہ؟ جی پھر ڈیفینیٹلی جب اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو پریکٹس ہے PFI میں اور پھر ہم اس چیز کا بڑی بےتابی سے انتظار کرتے رہے کہ ہمیں کب موقع ملے گا کہ ہم تو وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب کیونکہ ہر سال ایڈمیشن ہوتے ہیں تو جو سینئرز ہیں جو جونیئرز ہیں وہ پھر نیکسٹ ایئر سینئرز بن جاتے ہیں، تو ان کے جو ہے جونیئرز آ جاتے ہیں وہ سینئرز پھر جو ہے جونیئرز کی فولنگ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ فولنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ یہ کامن ہے. PMA کاکول آرمی کا جو ادارہ ہے وہاں پہ بھی چلتی ہے اور یہ ایک قسم کی آپ کی جو شائنس ہے یا آپ جو تھوڑا سا اجنبیت ہے اس کو دور کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس انوائرمنٹ میں گھل مل جاتے ہیں، وہاں کے کمپنی میں آپ گھل مل جاتے ہیں اور آپ جو ہے آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. آپ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں تو آپ بہت
تو ڈیفینیٹلی میرے جب ہمارے بھی جونیئرز آئے تو پھر ہم نے بھی سر نہیں چھوڑی اور ان کی دعا کے ہم نے فولنگ کی. تو وہ بھی اب ہمیں یاد کرتے ہیں کہ یار ہماری بڑی فولنگ ہوئی ہے اور آپ ہمارا ایسے ایسے کیا. صحیح، بہت زبردست. تو آپ نے بتایا کہ پی ایف آئی کے دوران پورے پاکستان میں کا آپ نے ٹور کیا. تو جب آپ نے ٹور کیا تو آپ کو ظاہری بات پتہ چل گیا ہوگا کہ کس صوبے کی کارکردگی فرسٹ کے لحاظ سے جو ہے مطلب کہ ایک جو پروفیشنلی جو کام ہوتا ہے کس صوبے کے زیادہ بہتر ہے؟ جی بیسیکلی جو ہے وہ جو کے پی کے پروونس ہے وہاں پہ چونکہ لینڈ یوز زیادہ فارسٹ کا ہے اور اسی طرح کشمیر میں بھی جو ہے وہ 50% فارسٹ ہے 55% سوری. تو ڈیفینیٹلی کے پی کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے اور جو ہے اپنے ریسورسز کے وہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں کے پی کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد گلگت بلتستان اور اے جے کے یہاں پہ لینڈ یوز زیادہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کے پی کے اے جے کے اور گلگت بلتستان یہ کمپیریٹیولی پنجاب سے مچ بیٹر ہے اور اس کے بعد پنجاب کا نمبر آتا ہے پھر آپ سندھ کا لگا لیں اور بلوچستان کا. صحیح ہے. تو اگلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ فریسٹ ڈپارٹمنٹ میں جانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بیسیکلی اس طرح ہے کہ جب انسان جب ایک بچہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ اپنی میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کی فیس میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے جو ہے نا ذہن میں ہوتا ہے کہ آگے یونیورسٹی میں جانا ہے. یونیورسٹی میں جب جانا ہے تو پھر آپ کوئی ایک فیلڈ آپ نے چوز کر کے رکھی ہے. تو نان میڈیکل والے اسٹوڈنٹ زیادہ تر انجینئرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں, الیکٹریکل میکینیکل کسی بھی جس بھی شعبے میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے. اور میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انٹر میں جنہوں نے میڈیکل رکھا ہوتا ہے ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایم بی بی ایس ہوتا ہے. تو جن کا ایم بی بی ایس لکھا ہو تو پھر اس سے ہٹ کے جو ہے وہ دوسری ڈگری کی طرف چلے جاتے ہیں, باٹنی, زولوجی, بایو ٹیکنالوجی, اس طرح کی. تو میں نے آئی تھنک میں نے جو انٹر کے بعد جو ہے بہت جو ہے نا بہت اسٹوڈنٹ ہوں جس نے جو ہے بڑا ڈفرینٹ قسم کا پروفیشن جوائن کیا. تو میرا نہیں خیال کہ جو میری انٹرمیڈیٹ کا جو میری کلاس تھی ان میں سے کسی نے فارسٹری جوائن کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو مجھے تھوڑی سی گائیڈنس تھی اس حوالے سے کہ میں فارسٹری کی طرف جاؤں اور دوسرا یہ کہ مجھے خود بھی شوق تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ گھومنے پھرنے کا شوق تھا اور وائلڈنس میں انجوائے کرنا چاہتا تھا. تو میں میرا یہ تھا کہ میں ٹریکنگ کرتا رہوں, گھومتا پھرتا رہوں, کا مجھے بڑا شوق تھا. تو بس وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پروفیشن بھی اسی میں آ گئے ہیں کہ اب جو ہے نا ایک پاؤں کبھی لاہور میں ہوتا ہے تو کبھی ایک پاؤں پنجاب میں ہوتا ہے, یعنی چل تو چل لگی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروفیشن سے محبت بھی ہے اور مجھے اس سے جو ہے نا بڑی اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میری نیچر تھی اس طرح کا مجھے پروفیشن ملا. بالکل ایسے ہی ہے. جاب کرنے کا مزہ بھی اسی جاب کا ہی آتا ہے جس سے انسان کا اپنا لگاوا ہوتا ہے. تو ظفر صاحب اب جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ جنگلات کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جنگلات کے جو رقبے ہیں انہیں مزید انہیں بڑھائیں. رقبے تو بہت موجود ہیں محکمہ جنگلات کے پاس لیکن جنگلات جو ہے وہ کم ہے. تو اسے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی دیکھیں خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ گورنمنٹ پاکستان کی آئی ہے انہوں نے محکمہ جنگلات یا انوائرمنٹ کی طرف جو ہے وہ کی ہے. اس سے پہلے جو ہے پولیٹیکل جو ہے وہ اونرشپ نہیں تھی اس حوالے سے کہ وہ جنگلات یا انوائرمنٹ یا اس قسم کے فیلڈ کی طرف توجہ. تو پاکستان میں جو ہے جنگلات کا جو رقبہ ہے وہ 5% ہے. تو اگر ہم صوبہ پنجاب کی بات کریں تو صوبہ پنجاب کی جنگلات جو ہے وہ 3% ہے, یعنی 1.66 ملین ایکڑ جو ہے وہ جنگلات کا رقبہ ہے. جو میں یہ 3% بات کر رہا ہوں یہ جنگلات کا رقبہ ہے.
اور جب ہم جنگلات کی شرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ 3% سے بھی کم ہے، لیکن اگر ہم جنگلات کو بڑھا بھی دیں تو وہ 3% سے زیادہ نہیں ہو سکتے. کیا ہم 3% رقبے پر ہی جنگلات کی ڈینسٹی کو بڑھا سکتے ہیں لیکن جنگلات کا رقبہ نہیں بڑھا سکتے. تو اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں چونکہ یوز جو ہے وہ زیادہ تر ایگریکلچر لینڈ یوز ہے، اور ایگریکلچر جو ہے اس کو ہم اس طرح ہم مینج کریں کہ اس میں ہم کراپنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹریز بھی لگائیں. تو ہمارے فارمر ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کرنے سے کہ وہ اپنے رقبوں پر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، زرعی فصلیں اگائیں اور درخت بھی لگائیں. اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ لکڑی کم خود کفیل ہو جائے گا لکڑی کی پیداوار پر. کیونکہ جو ووڈ ٹمبر اور فیول ووڈ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ فیول ووڈ تو بہرحال نہیں کرتے، فیول ووڈ تو کسی حد تک پاکستان خود کفیل ہے، لیکن جو ٹمبر ہے یعنی جو کمرشل ووڈ ہے، کنسٹرکٹیو ووڈ ہے، وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تقریباً مور دین 50% ہم جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور باقی جو 50% ہے ان میں سے جو ہے 40% جو ہے وہ ہماری فارم لینڈ سے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. تو یہ کہہ لیں کہ جو فارم لینڈز ہیں ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم وہاں پہ جو ہے درخت لگا کے ہم اپنی لکڑی کی ضرورت کو پورا کر سکیں. تو جنگلات اضافہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان دی سینس یہ ہے کہ ہم ایگرو فارسٹری کو پروموٹ کریں. ایگرو فارسٹری کے ذریعے ہی ہم اپنے درختوں کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں، اور جو سرکاری جنگلات ہیں ان میں ہم زیادہ تر درخت لگائیں تاکہ ہم ان کی امپروو کریں. اور پاکستان کم از کم جو ہے جو 3% رکھا ہے، 3% ہماری درختوں کی شرح بھی اتنی ہی ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ تو میں آپ کو یہ بتاتا اب چلوں کہ جو جی ہماری نہریں ہیں اور جو ہماری سڑکیں ہیں، جن کے گرد جو درخت لگتے ہیں، گرین پلانٹیشنز ہم کہتے ہیں، تو ان میں درخت ہونے چاہیے، لینئر پلانٹیشن ہونی چاہیے کہ ٹریولنگ کے دوران جو ہے وہ ہمیں جو ہے گرمی کی شدت احساس نہ ہو. اور کینال سائڈ پلانٹیشنز لگائیں تاکہ جو ہماری نہریں ہیں ان کے رقبے ہیں وہ وہاں واٹر لاگنگ نہ ہو. تو درخت جو ہے وہ روڈ سائڈ، ریل سائڈ، کینال سائڈ ہونے چاہیے. اس کے بعد جو جنگلات ہے وہاں پہ بھی ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایگرو فارسٹری، سوشل فارسٹری میں آپ کی اربن فارسٹری بھی آ جاتی ہے کہ شہروں میں درخت لگائیں. شہروں میں جہاں آپ کو جگہ ملے جو ہے وہ آپ درخت لگائیں، اسکولز میں، کالجز میں، ہاسپٹلس میں، پبلک پلیسز میں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو کیونکہ ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں کہ درجہ حرارت دن زمین کا درجہ حرارت دن جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. اس سے یہ ہے کہ ہم اپنے کلائمیٹ چینج کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور ہم اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اور ہماری جو جنگلی حیات ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. کہ جنگلی حیات کا جو مسئلہ ہے وہ جنگلات ہیں، جنگلات بہتر ہوں گے تو جنگلی حیات. بالکل بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. تو ظفر صاحب، آپ محکمہ جنگلات میں آئے بھی اپنی خواہش سے، آپ کو لگاؤ بھی تھا، آپ کی بہت اچھی یادیں بھی ہیں، اور آپ اب بھی اپنی جاب سے بہت خوش بھی ہیں. تو بہت کم آفیسرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جاب سے خوش ہوتے ہیں کرتے وقت، کافی زیادہ ٹائم گزارنے کے بعد بھی وہ اپنی جاب سے خوش ہوتے ہیں. تو کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو بھی محکمہ جنگلات میں جانے دیں گے یا انہیں منع کریں گے اگر انہیں شوق ہے محکمہ جنگلات جوائن کرنے کا؟ جی، میں کبھی بھی اپنے بچوں کو اگر انہیں شوق ہے تو میں ان میں ڈیولپ کروں گا کہ وہ اس فیلڈ میں آئے، پروفیشن میں آئے. یہ ہمارا وہ پروفیشن ہے کیونکہ ایک طرف تو being a مسلمان ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ بھائی نصف ایمان ہے. اور جو ہے درخت لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جاریہ ہے، یعنی یہ ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے. تو یہ تو پروفیشن ہی ایسا ہے کہ اس میں جو کام کر رہے ہیں وہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، ملک کو سرسبز و شاداب بنا رہے ہیں. تو اگر میرے بچوں میں سے کوئی بھی فیلڈ میں آنا چاہے گا تو میں ان کی حوصلہ افزائی کروں گا. اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کا باعث ہوگا کہ وہ
میری اولاد میں سے کوئی جو ہے اس ڈپارٹمنٹ میں آئے یا اس پروفیشن میں جوائن کرے۔ بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی اسی محکمے میں لے کے جائے، انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی دے، تاکہ وہ آپ کا جو مشن ہے وائلڈ لائف کے حوالے سے، نیچر کے حوالے سے، محکمہ جنگلات کے حوالے سے، انہیں آگے لے کے جائیں۔ تو ظفر صاحب اب آپ بتائیے گا 10 بلین ٹری سونامی کے حوالے سے کہ 10 بلین ٹری سونامی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا کوئی سجیشن اس حوالے سے، وہ کائنڈلی طور سے بتائیے گا۔ جی 10 بلین ٹری سونامی پروگرام جو ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام جو ہے یہ آج سے 20 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے، اگر ہم نے اس پروجیکٹ کو یا اس پروگرام کو نہ لانچ کیا ہوتا تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ مستقبل میں ہمیں ہمیں کوس رہی ہوتی، ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہوتی، ہمارے آباء و اجداد کا کوئی خیال نہیں، کیونکہ یہ درخت جو ہیں یہ بظاہر تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک درخت کھڑا ہے اور وہ ہمیں لکڑی دے رہا ہے یا ٹمبر یا فیول وڈ دے رہا ہوگا یا پھل دے رہا ہوگا یا سایہ دے رہا ہوگا، لیکن اس کے بہت سے جو ہے وہ انٹینجیبل بینیفٹس جن کو ہم جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، منی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ درخت جو ہے یہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ یہ نہ صرف جو ہے ہمیں مالی فائدہ دیتے ہیں بلکہ ہمارے ماحول کو خوشگوار بنانے میں جو ہے ان کا کردار جو ہے وہ انگنت ہے، جن کو ہم نہیں گن سکتے اور نہ ہی ہم ان کی جو ہے نا اس ویلیو کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ درخت انسان کے لیے خدا کی رحمت ہے، یہ انسانی زندگی کا جزو لازم ہے۔ جب سے بنی نوع انسان آباد ہوا ہے تب سے درخت کے کفیل رہے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں تھا، درخت اس کا تن ڈھانپتے تھے، پھل پیٹ بھرتے تھے، سایہ تب بھی اسے گھر کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ آج بھی انسان درخت کا اسی طرح محتاج ہے، اس کے فوائد ہر خاص و عام کے لیے یکساں ہیں۔ ہماری لکڑی، ایندھن اور دیگر متبرکات جیسا کہ ہمیں درختوں سے چارہ بھی، جانوروں کے لیے چارہ ملتا ہے، اور جو ہے جو ہمارے واٹر شیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ درخت سیلاب کی روک تھام کے لیے بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ تو درختوں کا یہ کردار تمام دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت بن چکا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے درختوں کی قدر نہیں کی وہ تباہ و برباد ہو گئیں، اور جن قوموں نے درختوں کو عزیز جانا، ان کی قدر کی، اور وہ جو ہے وہ ان کا نام آج بھی دنیا میں لیا جاتا ہے۔ 10 بلین کی اسلامی پروگرام میں سمجھتا ہوں ہماری بحیثیت ایک قوم جو ہے یہ ہماری ایک ہمارے زندہ ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے جو ہے اس ملک میں ارب درخت لگائیں گے، اور درخت لگانے سے ہمارے ماحول میں واضح فرق ہو، اور یہ درخت جو ہے کہ آکسیجن، ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، آکسیجن کے بغیر تو زندگی ممکن ہی نہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو ماحول کو، ہمارے آب و ہوا کو، ہمارے مختلف جو ہے سیلابوں سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں اور طوفانوں سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام جو ہے یہ بہت ضروری ہوگا، اس سے ہم اپنے ملک کے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، اور یہ اس کے جو فائدے ہیں بڑے لانگ ٹرم ثابت ہوں گے، یہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ملے گا، اور ہماری آنے والی نسلیں اس میں دعائیں دیں گی کہ ہمارے باوجود کے لیے بڑا کام کر کے۔ بالکل ایسے ہے۔ تو ظفر صاحب اب کائنڈلی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ آپ کو جو درخت ہے وہ کون سا ہے؟ پسندیدہ درخت؟ جی 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 جو میری جو بظاہر مجھے جو پسندیدہ درخت ہے وہ، اگر آپ، کیونکہ پاکستان میں جو ہے دو قسم کے درخت ہیں، ایک کونیفرز ہیں اور ایک جو ہے ہمارے ٹریز ہیں۔ براڈ لیف ٹریز میں جو مجھے سب سے پسند ہے وہ مجھے ہمارا جو دیسی اور مقامی درخت ہے شیشم کا، یہ پسند ہے، ٹالی جسے کہتے ہیں، اور کونیفرز میں مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہمارا نیشنل
ٹری ہے, سٹرس ادارہ جسے کہتے ہیں, دیودار ہمارا قومی درخت ہے, وہ ہمیں مجھے پتا ہے. بہت ہی خوبصورت درخت دونوں ہی. ایک ہمارا جو ہے قومی درخت ہے, اور دوسرا وہ درخت ہے جو کافی زیادہ شاعری میں بھی یوز ہوا ہے, اس کے علاوہ کافی سارے گانوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو آپ کی جو دونوں درخت ہیں پسندیدہ, وہ انتہائی زبردست اور کافی زیادہ لوگوں کو پسندیدہ درخت ہیں وہ والے. تو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو پی ایف آر آئی میں جاب کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, تو اس کی ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ماضی میں کیا ریسرچ ہوئی, فی الحال کیا ہو رہی ہے, اس کے علاوہ آگے مستقبل میں جو ہے کس قسم کی ریسرچ کا جو ارادہ رکھتے ہیں, اور کون کون سی ریسرچ ہوئی ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جس ادارے میں ایز اے ریسرچ آفیسر کام کر رہا ہوں, پنجاب فارسٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ, یا اردو میں سے ادارہ تحقیقات جنگلات پنجاب بھی کہتے ہیں, یہ 1986 میں جو ہے یہ قائم کیا گیا. اور اس کا جو پرائمری آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ ریسرچ آن فارسٹری, یہ فارسٹری کی فیلڈ میں جو ہے جو ریسرچ کی ایک بڑی کمی فیل کی جا رہی تھی, اس کو پورا کیا جا سکے. تو اس کی جو سب سے مشہور و معروف ریسرچ ہے اس علاقے میں, وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو قومی اور دیسی درخت ہے ٹالی, جسے شیشم کہتے ہیں, یہ سوکھنا شروع ہو گیا. اس کو ایک بیماری لگ گئی, ڈائی بیک, اس کی وجہ سے جو ہے یہ درخت جو ہے سوکھنا شروع ہو گیا. اور سب سے پہلے اس کی سوکھنے کی بیماری جو ہے ڈائی بیک کی رپورٹ کی گئی. تو اس پہ جو ہے بڑی تفتیش کا اظہار کیا گیا کہ اپنا کہ یہ درخت کیوں سوکھ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. یہ تو اچھا درخت تھا, اس کی لکڑی جو ہے وہ فرنیچر انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ ضروری تھی. فرنیچر انڈسٹری جو ہے وہ بیس شیشم کی لکڑی پہ کرتی تھی. تو اس حوالے سے جو ہے پنجاب فارسٹری ریسرچ میں ایک پروجیکٹ چلا, 5 سال کا وہ پروجیکٹ تھا. اور اس پروجیکٹ میں یہی چیز ڈٹرمن کرنی تھی کہ یہ درخت کیوں سوکھ رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اس کا سدباب کیا ہے. تو اس کی وجوہات تو دریافت کر لی گئی کہ یہ کیوں سوکھ رہا ہے. اس کی وجہ یہی بتائے گی کہ کلائمیٹ چینج ہے, اور درخت جو ہے وہ اسٹریس کنڈیشن میں آنے کی وجہ سے وہ سسپٹیبل ہو جاتا ہے ٹو دی فنگل اٹیک. ایک فنگس جو ہے وہ کینوڈرما لیوسیڈم یا فنگس فیوزیریم سولانی جو ہے اس کے لیے سوکھنے کا موجب ٹھہری. تو اس کی وجوہات تو دریافت کی گئی, لیکن اس کا سدباب جو ہے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ اکنامیکلی سوٹیبل نہیں تھا. اکنامیکلی سوٹیبل نہیں تھا کیونکہ جو فنجی سائڈ کی روک تھام کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں وہ اکنامیکلی سوٹیبل نہیں تھے, کہ اس پہ اتنی لاگت آ جاتی تھی کہ جو کہ ہماری استطاعت کے مطابق پوری نہیں اترتی. تو اس کا ایک طریقہ یہ نکالا گیا کہ جیسا کہ انسان میں ایک قوت مدافعت ہوتی ہے, بیماریوں سے لڑنے کی ایک طاقت ہوتی ہے, اور وہ طاقت جو ہے وہ انسان کو محفوظ رکھتی ہے مختلف بیماریوں سے, اسی طرح درختوں کے اندر جو ہے وہ ایک امیونٹی ہوتی ہے, قوت مدافعت ہوتی ہے, ایک ریزسٹنس ہوتی ہے اگینسٹ دی ڈیزیز. تو کچھ ایسے درخت جن میں جو ہے وہ یہ سمٹمس, یہ سوکھنے کے سمٹمس ہیں, تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ درخت, ان درختوں میں جو ہے امیونٹی مضبوط ہے, امیون سسٹم مضبوط ہے, موسٹ ریزسٹنٹ جو ہے وہ درخت ہیں, یا موسٹ ریزسٹنٹ ورائٹی آف شیشم ہے اگینسٹ ڈائی بیک ڈیزیز. تو ان موسٹ ریزسٹنٹ ورائٹی آف شیشم ہے, ان سے ہم جو ہے ویجیٹیٹو کی پروپاگیشن کی جائے, اور ان سے جو ہے کٹنگز لی جائیں یا ان کا سیڈ لیا جائے, اور ان کو سیکشول اور کی ریپروڈکشن کی جائے, تاکہ وہ جو ریزسٹنس ہے وہ انہیریٹنس جو ہے ان کو ملے, ان سے ہم اس طرح جو ہے ہم نے موسٹ ریزسٹنٹ جو ہے وہ شروع کی, اور ہم نے کسی حد تک جو ہے وہ ڈائی بیک پر قابو پا.
تو یہ شیشم ڈائی بیک کا جو ہے یہ صرف پاکستان میں ایشو نہیں تھا کہ یہ شیشم کا جو درخت ہے یہ بیسیکلی نیپال کے علاقے سے بلونگ کرتا ہے. ترائی ایک علاقہ ہے سب ہمالیہ علاقے میں, یہ بیسیکلی وہاں کا نیٹو ہے اور اس کو جو ہے پلین ایریا میں انٹروڈیوس کیا گیا سب سے پہلے 1866 میں جنگل لگایا گیا اور اس کو وہاں پلین ایریا میں لگایا گیا اور کینال واٹر سے دیکھا گیا کہ اس میں جو ہے وہ اپنے نیٹو علاقے سے زیادہ بایو ماس پروڈیوس کیا اور بایو ماس بھی ہائی کوالٹی کا پروڈیوس کیا ہے اور ووڈ کو جو ہے وہ فرنیچر انڈسٹری میں لایا گیا اور فرنیچر انڈسٹری جو ہے وہ کی ضرورت بن گئی. لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے بیماری کا شکار ہو گیا. جیسے کہ پہلے بتایا کہ 1996 سے پہلے اس کی یہ بیماری جو ہے وہ رپورٹ کی گئی. یہ صرف پاکستان میں ڈائی بیک کی بیماری نہیں ہے, یہ انڈیا میں بھی ہے اور وہاں پہ بھی ریسرچ جاری ہے. وہاں پہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ بھی کافی ریسرچ اس حوالے سے کی گئی ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ متفق ہے کہ اس کا جو ہے وجوہات تو دریافت کر لی گئی لیکن اس کا کے لیے کوئی ٹھوس جو ہے وہ اس کا سدے بات نہیں ہو سکا. تو کوشش کی جا رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی پروپیگیشن کی جائے تاکہ یہ درخت جو ہے وہ نایاب ہونے سے بچ جائے. اور ہمارا یہ دیسی درخت ہے جو کہ خواجہ غلام فرید کی کتابوں میں, محمد بخش کی کافیوں میں اور شاعری میں جو ہے بات ہوتا رہا ہے, درخت کہیں پورا عرض سے یا اس علاقے سے غائب نہ ہو جائے. ایک تو یہ ریسرچ ہے. اس کے علاوہ جو ہے پنجاب فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ مختلف دوسری ریسرچز بھی کی گئیں. اس میں مختلف اسپیشیز کے ٹرائل لگائے گئے. ہمارے پاس یہاں پہ ایک الگورتھم ہے ایکر کا, وہاں پہ تقریباً مور دین 100 اسپیشیز جو ہے وہ وہاں اگائی گئی ہیں اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی ریسرچ کرتے ہیں. آربیٹم جو ہے ان کے لیے ریسرچ کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اور ایک ریسرچ پارٹنر بھی ہے جہاں پہ ہم ریسرچ ٹرائلز لگاتے ہیں. ڈلبرجیا چیز کہ ہمارا دیسی درخت ہے تو اس کے حوالے سے, اس کی آلٹرنیٹ کے حوالے سے بھی سوچا گیا کہ درخت ہوتا ہے کیوں نہ لکڑی یہ پروڈیوس کرتا ہے, آیا کہ اسی کوالٹی کی لکڑی کو جو پروڈیوس کرتا ہے تو اس حوالے سے اس کے آلٹرنیٹو کے حوالے سے جو ہے نا مختلف ٹرائل لگایا گیا. اس میں اسی شیشم درخت کی ایک اور قسم, ایک اور اسپیشی ڈلبرجیا لیٹیفولیا ان کا ٹرائل لگایا گیا جسے انڈین روز بل کہتے ہیں. تو وہ بھی دیکھا گیا کہ اس کی کیسی ہے. ملائنا اربوریا جو ہے ایک درخت گریٹ ٹیک بھی کہتے ہیں اور گمہار بھی کہتے ہیں, اس کی ووڈ ویلیو بہت زیادہ ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا کا آلٹرنیٹ ہے یا نہیں. اور ایک اور درخت ہے ساگوان. ساگوان کی لکڑی جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت ویلیوبل لکڑی ہے اور ہماری جو ہے کمرشل ووڈ میں سب سے اہم ووڈ ہے ساگوان کی لکڑی. لیکن چونکہ ساگوان جو ہے پاکستان میں اس جو سے نہیں لگایا گیا کیونکہ انوائرمنٹ ہے کہ ساگوان درخت کو ہوا میں زیادہ نمی کی ضرورت ہے, جس ہوا میں زیادہ نمی ہوگی وہاں کی ہوا جو ہے زیادہ سوٹیبل ہے. لیکن کچھ درخت جو ہے ساگوان ہم نے پی ایف آر آئی میں لگائے ہیں اور ساگوان کے ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ آیا کہ ساگوان کی ایسی ورائٹی ہم دریافت کر لیں جو کہ پاکستان میں جو ہے جس کی گروتھ بھی اچھی ہو اور ہم جو ہے نا ساگوان جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنا پڑے. صحیح, بہت جی زبردست, بہت ہی اچھا آپ نے بتایا, بہت ہی اچھی آپ نے بریفنگ دی پی ایف آر آئی کے حساب سے. تو اگلا جو سوال ہے میرا وہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ کے سب سے زیادہ پسندیدہ فارسٹ آفیسر کون سے ہیں اور ان کی کیا بات آپ کو زیادہ پسند ہے؟ یہ آپ نے کافی مشکل سوال کر لیا کیونکہ جو ہے اس سے شاید کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو جائے گی کہ پسندیدہ, لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہر انسان ہر جونیئر آفیسر کا سینئر آفیسر میں کوئی نہ کوئی پسندیدہ جو ہے وہ شخصیت ہوتی ہے.
اور اس کو جو ہے نا ان سے امپریس ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی سے, ان کے ورکنگ سے. تو میں جو ہے اس میں کوئی آر فیل نہیں کروں گا, کیونکہ میرے جو سفر کا آغاز ہے وہ چبتی سے کیا. میری فرسٹ پوسٹنگ تھی چبتی میں ایز اے آر ایف او. میں نے جو ہے نا کیا, اور میرے ڈی ایف او تھے فیصل ہارون صاحب. اور فیصل ہارون صاحب جو ہیں ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل ہارون صاحب اور جن جن کے ساتھ میں نے کام کیا وہ میری جو ہے نا پسندیدہ شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے, جن میں فیصل ہارون صاحب ہیں, چودھری عبدالرزاق صاحب ہیں, عبد المقیم خان صاحب ہیں, اور ثناء اللہ خان صاحب ہیں, فیروز الدین صاحب ہیں. تو یہ تمام شخصیات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور ان سے کام کرنے کا جو ہے بڑا یعنی مزہ آیا. اور یہ خواہش بھی کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں, اور جو ابھی میری یہ خواہش دوبارہ کام کرنے کا موقع دیں. بالکل, بہت زبردست. ظفر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت سارا وقت دیا, اپنا بہت قیمتی وقت دیا, اور اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری انفارمیشن ہمیں دی. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان تک یہ کافی ساری باتیں پہنچیں گی جو انہیں پہلے معلوم نہیں تھی. تو اینڈ میں آپ ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا پسند کریں گے؟ جو میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ فارسٹر جو ہے یہ میری پرائم ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب بنانے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں. لیکن میرے ویورز ہیں, میرے ہم وطن ہیں, وہ ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی 10 بلین ٹریز نامی پروگرام یہ میں جنگلات کے لیے نہیں ہے, یہ آپ سب کے لیے اور ہم سب آنے والی نسلوں کے لیے. تو آپ بھی اس پروجیکٹ میں جو ہے اس پروگرام میں اپنا کنٹریبیوشن آپ ڈالیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کا کنٹریبیوشن یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے نام کا, اپنے والدین کے نام کا, اپنے بچوں کے نام کا, گھر کا ایک ایک فرد جو ہے وہ کم از کم اپنے اپنے نام کا ایک ایک درخت لگائے, اور یہ اس بات کا تہیہ کر لے, بلکہ عہد کر لے کہ وہ درخت کو جو اس نے لگایا اپنے نام کا اس کو وہ پروان چڑھائیں گے اور اس کو ایک تناور درخت بنائیں گے. یعنی جو پودا انہوں نے اپنے نام کا لگایا ہے اس کی آبیاری کریں, اس کی دیکھ بھال کریں, اور اس کو ایک تناور درخت بنائیں, اور یقین مانیں اور وہی درخت جو ہے وہ آپ کی کوشش کا سبب بنے گا. کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ جس نے دنیا میں ایک درخت لگایا اس نے جنت میں ایک گھر بنا دیا. اور درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے, اور آپ قبر میں ہوں گے لیکن آپ کے ہاتھ سے لگایا ہوا پودا جو کہ ایک تناور درخت بن جائے گا وہ راہگیروں کے لیے سایہ بھی فراہم کرے گا, وہ کا مقصد بھی ہوگا, وہ فضا کو صاف بھی کرے گا, وہ جو ہے وہ بارش کا سبب بھی بنے گا. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ تناور درخت جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی قبر میں آپ کو راحت فراہم کر رہا ہوگا, اور آپ اللہ کی خوشنودی, اللہ کے حبیب کی خوشنودی کا وہ باعث بنے گا. تو اس کو ایک دینی فریضہ سمجھیں, بلکہ یہ دینی فریضہ ہے درخت لگانا, اور یہ کوئی فریضہ نہیں ہے. تو 10 بلین اسلامی پروگرام جو ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہے آپ درخت لگائیں, اور دینی فریضہ سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ ہم پر یہ فرض ہے, اور ہم پاکستان کو جو ہے ایک سبز و شاداب ملک بنانے میں اپنا کردار ادا. بالکل, بہت ہی زبردست. بہت شکریہ سر آپ کا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.